اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جو ہمارا سویڈن کا اجتماع ہے وقف نو کا، اس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے عبیر احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ جزاک اللہ۔ اب اردو ٹرانسلیشن کے لیے محمد آصف صاحب۔ ان آیات کا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقہ میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں، تاکہ وہ شاید ہلاکت سے بچ جائیں۔ جزاک اللہ۔ سویڈش ٹرانسلیشن کے لیے فارس چودھری صاحب۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Svensk översättning medföljer. I Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Det är icke möjligt för de troende att alla går framåt tillsammans. Varför går då icke en grupp från varje sektion av dem framåt, så att de kan få en djupare förståelse för religionen och så att de kan varna sitt folk när de återvänder till dem, så att de kan vara på sin vakt mot det onda? Jazakallah. اب نظم کے لیے منیف احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کلام حضرت مرزا مسیح موعود علیہ السلام. بسم اللہ. کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو. وہی اس کے مقرب ہے جو اپنا آپ کھوتے ہیں، نہیں رہا اس کی عالی بارگاہ تک خود پسندوں کو. یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سبق مندوں کو، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو. جزاک اللہ. جی اب محترم نیشنل سیکرٹری صاحب وقف نو طارق یوسف صاحب ویلکم نوٹ اور اوپننگ نوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم جزاکم اللہ. خاکسار خاکسار سب سے پہلے صدر محترم اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد حضرت پیارے حضور یہ اجتماع جو ہے وہ بہت بابرکت فرمائے. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محترم امیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jag hoppas vi ska ha en bra dag idag. Det här året har vi en kort ijtima, ett intensiv ijtima. Och vi är välsignade, speciellt det här året då vår kära älskade Huzur har skickat en representant till oss. Trots att vi är ett litet land. Må Allah Ta'ala välsigna detta besök. Jag ser att majoriteten som sitter framför mig, de är unga. Och jag kommer ihåg när jag var i er ålder så brukade jag och mina kompisar ibland fantisera att vad skulle, om jag fick chansen att välja och födas någonstans, vart skulle jag vilja födas? Så några av er kanske också har funderat på detta. Att om jag hade fått välja, i vilken tidsålder skulle jag önska att jag var född? Och vi brukade ha sån här topp 3 exempelvis. Och om jag skulle fått välja fritt, när skulle jag vilja leva mitt liv? Så hade jag, precis som er alla, självklart önskat att jag levde under profet Muhammed sallallahu alaihi wasallams liv i Mekka och var en av dem som fick tillfället att acceptera islam genom honom direkt. Det hade varit mitt första val. Mitt andra val hade varit att jag hade fått levt under Hazrat Masih Maud islams tid och direkt fått göra bät på hans hand. Och då är frågan, vad hade mitt tredje val varit? Fundera nu själva, vad hade ert tredje eller första eller andra eller tredje varit? Mitt tredje val hade varit att jag hade fötts i nutiden i en familj som att mina föräldrar hade satt mig i det här välsignade systemet av vakfenå. Där ni är, alla ni som sitter framför mig. Poängen med det hela är att ni är väldigt unga än och ni inser inte vilken välsignelse ni har fått av Allah Ta'ala. Att ni har fötts in i en MD-familj och era föräldrar har valt att sätta in er i det här välsignade systemet. Så jag vill verkligen att ni funderar på detta. Om jag hade jämfört detta med världsliga saker så är det inte mindre än att födas in i världens rikaste familj. Där ni har fritt val och göra vad ni vill och så vidare. Och allt är så enkelt för er. Det finns miljontals människor ute i världen som söker efter Gud på sitt sätt. Men vi och ni som är födda MD:er, och speciellt ni som är vakfenå, ni har fått detta helt gratis. Så det gäller att ta vara på den här förmånen. För det är ingenting annat än en förmån. Att få vara medlem i vakfenå. Det är en förmån för oss föräldrar. Att våra barn har accepterats in i detta. Och det är en förmån för er barn. Och det absolut finaste med detta är att ni väljer själva hur ni vill tjäna Jamaat. Ni kan skriva till kära älskade Huzur och fråga om vägledning. Hur kan jag hjälpa till? Och vad svarar kära älskade Huzur på detta? Han ställer frågor, vad har ni för intressen? Och baserat på detta så får ni en vägledning. Tänk er att det här lilla landet Sverige med 10 miljoner invånare. Tänk om jag skriver ett brev till Sveriges statsminister
och frågar honom: hur kan jag tjäna Sverige? Troligen hade ni fått ett standardsvar: tack för brevet, gör ditt bästa. Jag är ganska säker på att kanske statsministern ens inte hade fått det här brevet utan att det är någon i deras informationsavdelning som hade svarat. Men tänker att de brev ni skriver till kära älskade Huzuret Alla bin Aziz, han läser alla brev och ni får personliga svar på detta. Bara det, mina kära bröder och systrar, det är en sån enorm välsignelse. Så jag hoppas nu, alla ni som sitter med, trots att ni kanske bara är 7, 8, 9 år, och även ni äldre, att ni om ni redan inte gjort det, att ni skapar en kontakt med khilafet. Så att ni kan få den kontinuerliga vägledning som ni kommer behöva i era liv för att nå framgång på detta. Må Allah Ta'ala ge er tillfälle att skapa en personlig kontakt med vår kära älskade khalifa. Amin. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. उम्मीद है जो सारे हमारे वाक़फ़ीन नौ बच्चे यहाँ हाज़िर हैं उन सबको उर्दू समझ आती है। जिनको उर्दू समझ आती है वो हाथ खड़ा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये जो दिन है, आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब, उसका मकसद है कि आप वक्फ़े नौ के हवाले से अपना इज्तिमा मना रहे हैं, इज्तिमा मुनक्कद कर रहे हैं। इज्तिमा का मतलब होता है एक जगह इकट्ठे होकर, कोशिश करके, पूरा ज़ोर लगाकर, हर किस्म की कोशिश करके एक जगह इकट्ठे होना और जमा होकर, इकट्ठे होकर कोई एक काम करना या मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने। तो वक्फ़े नौ का ये जो इज्तिमा है, इस मौके पर भी जब हम वाक़फ़ीन नौ बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि एक तो हमारा आपस में तारुफ़ होता है कि हम सब अहमदी बच्चे हैं और उनमें से ये वो कैटेगरी है या हम उस हिस्सा से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनके वालिदैन ने उनकी पैदाइश से पहले उनको वक्फ़ कर दिया था, तो वो वक्फ़े नौ तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं। फिर इसी जगह वो बच्चे भी बैठते हैं जिनको बच्चे कहना तो फिर मुश्किल होता है, वो 15 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं और अपना वक्फ़ रिकन्फर्म कर चुके होते हैं। कि पहले वो उम्र होती है जिसमें इंसान या बच्चा अपनी उस अहद को निभा रहा होता है जो उसके वालिदैन ने किया होता है। लेकिन 15 साल की उम्र में जो हज़रत खलीफतुल मसीह अल-ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने बार बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि 15 साल की उम्र को पहुँचने पर बच्चा अपना वक्फ़ खुद रिकन्फर्म करे, तो वो भी इस इज्तिमा में शामिल होते हैं। फिर 15 साल के बाद बड़ी उम्र के 18 साल के 21 साल के ऐसे वाक़फ़ीन नौ बच्चे, ऐसे वाक़फ़ीन नौ लड़के या लड़कियां, वाक़फ़ात नौ अपने इज्तिमा में शामिल होती हैं जो तालीमी लिहाज से भी अपनी तालीम या तो मुकम्मल कर चुके होते हैं या मुकम्मल करने वाले होते हैं। तो इन 2-3 ग्रुप्स का एक दिन में एक जगह इकट्ठे होना, ये
اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس عہد کے بارے میں جانیں، اس عہد کے بارے میں سمجھیں جو عہد ہمارے والدین نے باندھا، پھر ہم نے اسے ریکنفرم کیا، اور ہماری پھر اب زندگی کا، آنے والی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس وقف کی روح اور فلسفی کو سمجھیں کہ وقف نام کس چیز کا ہے۔ خالی فارم فل کر دینے کا نام تو وقف نہیں، بلکہ وقف تو اطاعت کا نام ہے کہ نظام جماعت یا جماعتی عہدیدار جو آپ کو کسی بھی بات کا جب حکم دیتے ہیں، چاہے وہ مرکز کی طرف سے آتا ہے، چاہے وہ مقامی کوئی عہدیدار ہیں، وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ اچھا یہ وقت جو بات کہی جا رہی ہے یہ تو ہماری طبیعت کے مطابق ہے، ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر لیں گے، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن وقف یہ نہیں سکھاتا، وقف یہ سکھاتا ہے کہ کبھی آپ کو ایسا حکم بھی مل سکتا ہے، ایسی ہدایت بھی مل سکتی ہے جو آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کامیابی کیا چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو ماننا ہے، برکت اسی میں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، جب ان کو ان کے باپ نے یہ بتایا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے، رویا دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں خدا تعالیٰ کی راہ میں، تو بچے نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے کہا کہ ابا جان آپ کیجئے، جو خدا تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اس رنگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ انہوں نے آگے سے سوالات نہیں کیے کہ میں کیوں کروں، آپ ابا یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں، میں تو اس عمر میں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا کچھ اور ذہن ہے۔ لیکن وقتی طور پہ انہوں نے اپنے ابا کا نمونہ گھر میں دیکھا ہوا تھا، وہ سامنے رکھا کہ میرے ابا نے اگر مجھے یہ بات کہی ہے تو اسی لیے کہی ہے کہ اس بات میں ضرور خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی خوشنودی رکھی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے کوئی کامیابی، کوئی انعام ملنے والا ہے، یا میرے والد سے خدا تعالیٰ خوش ہوگا، مجھ سے خدا تعالیٰ خوش ہوگا اگر میں خدا تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، یہ بات سنتے ہوئے فوراً اپنی گردن جھکا دیتا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری پھیر دی تھی، نہیں، بلکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ پھر اس کی فلسفی ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہ کس رنگ کا وقف تھا، کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ قربانی دی کہ اپنے بچپن میں، سارا بچپن جو ہے مکہ کا جو ایک علاقہ تھا جہاں نہ سبزہ ہوتا تھا، نہ کھانے کو ملتا تھا، یہاں تو موسم سردی کی وجہ سے شدت اختیار کرتا ہے، وہاں گرمی کی وجہ سے پانی نہیں ملتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے وہ نشانات اس وقت دیکھے، اس وقف کے نتیجے میں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے باپ کی طرح نبوت کے مقام پر فائز کر دیا۔ تو کتنا بڑا انعام تھا جو اس وقف کے نتیجے میں، اس اطاعت کے نتیجے میں، جو ایک وقتی طور پر ایک لمحے بھر کی اطاعت تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے انہیں نبوت کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو یہ جو وقف نو کی تحریک بھی ہے، یہ بھی ایسی ہی یہ تحریک ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے جب اس تحریک کا آغاز فرمایا اور آغاز میں جو خطبات ارشاد فرمائے کہ ہم نے اب ان بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو اس میں بار بار یہ توجہ دلائی، والدین کو ان کی ذمہ داری بتائی کہ اصل تو تم نے جو یہ عہد باندھ لیا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ اور خدا کے خلیفہ کے ساتھ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اپنی اولادوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ یا تو ولی بنے، اور یا پھر اگر تم اپنی ذمہ داری پوری طرح نہیں نبھاؤ گے تو وہ ایک عام انسان کے درجے سے بھی گر جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم نے خدا تعالیٰ سے یہ عہد باندھا ہے، اپنی اولادیں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کی ہیں، بطور نذرانہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کی ہیں
کہ یہ اپنی آنے والی زندگی، یہ نہیں کہ بالکل پھر زندگی ضائع کرتے ہوئے جماعت کو پیش کریں گی، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر کے، جو کہ ایک اعلیٰ تعلیمی مقصد ہے، اپنے آپ کی اعلیٰ جو اپنی ایجوکیشنل اچیومنٹس ہیں، اپنے آپ کو ایک کارآمد مفید وجود بنا کر، ایسا وجود بنا کر جو جماعت کے کام آ سکے، پھر وہ جماعت کے لیے خود کو پیش کریں گے۔ اور اگر ہماری کمزوری اور غفلت کی وجہ سے ہم نے خدا تعالیٰ کے خلیفہ کے ان نذرانوں میں، ان تحفوں میں کمی دکھا دی اور وہ اس معیار کے نہ ہوئے، تو ہم خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ یہ ہم والدین کی بھی ذمہ داری ہوگی، بچوں کو بھی اس عہد کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے آج کا یہ جو دن ہے، آج مختلف قسم کے لیکچرز ہوں گے، مختلف باتیں ہوں گی، مختلف سیشنز ہوں گے، آپ نے ان کو سننا ہے، اس سے سیکھنا ہے کہ ہم جو وقف نو کہلاتے ہیں کیوں کہلاتے ہیں، وقف نو آخر مقصد کیا ہے، وقف نو تحریک کا اس کا پرپس کیا ہے، ہم نے کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کل کو ہم جب حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو ملنے جائیں اور حضور ہم سے پوچھیں کہ کیا تم وقف نو میں ہو، اور ہم بڑی خوشی سے جواب دیں جی حضور، اور حضور پوچھیں اچھا تو پھر جماعت کے لیے کیا کر رہے ہو، تو ہم خوش ہو کر بتائیں حضور میں وقف نو کلاسز میں بھی جاتا ہوں، حضور میں تو وقار عمل بھی کرتا ہوں، حضور خدام الحمدیہ جب بھی مجھے کسی کام کے لیے بلاتی ہے میں وہاں جاتا ہوں، حضور صدر صاحب کی طرف سے، امیر صاحب کی طرف سے جب بھی مسجد میں بلایا جاتا ہے 5 وقتہ نمازوں کے لیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جاؤں، لیکن اور بھی کسی پروگرام کے لیے مربی صاحب مجھے بلاتے ہیں تو میں فوراً چلا جاتا ہوں، یہی سمجھ کر، یہی سوچ کر کہ میں ایک وقف نو ہوں۔ تو مجھے میرے والدین جو اچھی باتیں بتاتے ہیں ان پر عمل کرتا ہوں۔ اس معاشرے میں بچوں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے، ہم بہت ساری چیزیں اپنے اسکول سے سیکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں۔ ایک محاورہ تھا جس کو انگلش میں بھی عام ملتا ہے، یہاں کی زبان میں بھی اس محاورے کا ہوگا استعمال، کہ انسان جن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہی اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اسکول میں ہیں، آپ کے کوئی فرینڈز ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تھنکنگز کس قسم کی ہیں، کہیں وہ ایسی تھنکنگز تو نہیں، ایسی سوچ کے حامل تو نہیں کہ جو ہمیں ہمارے احمدی بچہ ہونے کی حیثیت سے جو ہماری تعلیم ہے، یا ایک وقف نو بچہ ہونے کی حیثیت سے جو ہماری تعلیم ہے، ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم سے دور لے کے جا رہے ہیں ان سے۔ ہم نے یہ سوچ کے دوست بھی بنانے ہیں، اور وہ دوست بنانے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف، جماعت کے نظام کی طرف ہماری مدد کرنے والے ہوں، ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ یا اگر وہ احمدی نہیں ہیں، مسلم نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، انسان ہیں لیکن اچھے انسان ہوں، اچھے دوست ہوں جن سے ہم کچھ سیکھیں، موریلٹی سیکھیں۔ ان قوموں میں کم از کم موریلٹی ضرور ہے، ایٹیکیٹس سیکھیں۔ اگر آپ نے وقف نو نصاب پڑھا ہو، اس میں بھی وقف نو نصاب میں بچوں ہر جگہ، ہر مختلف صفحات کے بعد کچھ نہ کچھ ایٹیکیٹس سکھائے جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں ایٹیکیٹ پر بہت زور دیا جاتا ہے، تو ہم نے وہ چیزیں سیکھ کے ان کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم نے مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، ہم نے مجلس میں بات کیسے کرنی ہے، اگر ہم سے کوئی مخاطب ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کیسے سننا ہے، اگر ہم کسی سے سوال کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ہم نے کیسے کھانا ہے، اگر ہم باہر سپورٹس گراؤنڈ میں ہیں، کھیل رہے ہیں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، وہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ آن دا روڈ اگر ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ ہم مثالیں تو بہت دیتے ہیں اس معاشرے کی کہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہے، اس معاشرے سے جہاں سے ہمارے والدین آئے تھے، کیونکہ وہاں قانون کوئی نہیں ہے، وہاں کسی کی اخلاقیات کوئی نہیں ہے۔ الزام تو ہم دیتے ہیں ان پہ، لیکن کیا ہم خود بھی تو اس معاشرے کا حصہ نہیں تھے؟ ہم نے بھی کوشش کی لیکن ہمیں تکلیف دی گئی، ہم وہاں سے نکالے گئے، اپنے گھر بار چھوڑ کے ہمارے والدین گھروں سے اتنی دور آئے، کئی سال اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو وہ مل نہیں سکے اس مجبوری میں۔
کس لیے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری یہ اولاد جو ہے، جو آگے نسل چلنے جا رہی ہے، یہ اس معاشرے سے محفوظ ہو جائے، ان تکلیفوں سے بچ جائے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہ پڑھائی اچھی کر لیں، یہ اچھی باتیں سیکھ لیں۔ جو وہاں مسجد میں جانے پہ ان پہ پابندی ہے، وہاں جا کے یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کم از کم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھے احمدی بچہ بن کر اپنی زندگی کا آغاز کریں، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے جو تعلیمات قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ان پر اتاری اور انہوں نے عمل کر کے ہمیں آگے دکھایا، ہم بآسانی ان پر عمل کر سکیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اخلاقیات سکھا دو، روحانیت خود بخود آ جاتی۔ تو اس معاشرے نے ہماری وہ چیز اور آسان کر دی ہے کہ یہاں جیسے عرض کی خاکسار نے کہ موریلٹی معاشرے میں ہے، اخلاقیات سکھا رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ایک جو کوشش ہے، ایک کوشش کا حصہ ہے، وہ اسکولوں کالجوں سے ملنا شروع ہو گیا ہے، معاشرے سے، سوسائٹی نے وہ سکھانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن دوسرا حصہ کہ اب پھر لمٹس بھی بنانی ہیں کہ اس معاشرے سے ہم نے لینا کیا ہے اور اس معاشرے کو دینا کیا ہے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم ان کی باتیں خود پر حاوی کر لیں گے، بلکہ ہم یہاں ان کو بتانے آئے ہیں کہ زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے، وہ مقصد جو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے، کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا ایک پہلو اخلاقیات سے، انسانی ہمدردی سے، اپنے لوگوں کی جو بھلائی ہے اس کے لیے کام کرنے، بڑی نوع انسان کی ہمدردی ہے، وہ ہے، وہ حصہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا۔ تو اب کس حصے کی ہم نے فکر کرنی ہے؟ کہ ہمارا خدا تعالیٰ سے تعلق بنے، اور وہ تبھی بنے گا اگر ہم اخلاقیات کو بھی سیکھ لیں گے۔ خدا تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے نمازیں پڑھیں گے، نمازوں میں دعائیں کریں گے، حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے اپنا ذاتی تعلق بنائیں گے۔ اگر دور بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ذاتی تعلق کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم خط لکھ کر، جیسا کہ محترم امیر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات بیان فرمائی کہ آپ خط لکھتے ہیں، حضور آپ کو بعض کا ذاتی طور پر جانتے ہیں، جب آپ حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے پیش ہوتے ہیں تو حضور کئی دفعہ بتاتے ہیں اچھا تم ہو مجھے یہ باتیں لکھتے ہوئے، تو کتنے اعزاز کی بات ہو، کتنی خوشی کی بات کہ کہاں آپ بیٹھے ہوئے، آئے روز وہاں کتنے لوگ حضور سے ملنے آتے ہیں، کتنے خط حضور روزانہ اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے پڑھتے ہیں، بچوں کے پڑھتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں ہر ایک، لیکن آپ کو بھی حضور جانتے ہیں، اچھا تم ہو جس نے مجھے یہ خط لکھا تھا۔ تو کتنی پیاری بات، کتنا دل خوش ہوتا ہو۔ تو ایسے وجود سے ہم محبت کریں، اور اس محبت کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہی آج کے دن کا مقصد ہے۔ ہم نے آج اپنے اجتماع میں یہی باتیں سیکھنی ہیں، چاہے ہم 7 سال کے ہیں، چاہے ہم 10 سال کے ہیں، چاہے ہم 15 سال کے ہیں، چاہے ہم 18 کے ہو گئے ہیں، چاہے ہم یونیورسٹی کے آخری حصے میں ہیں۔ اصل مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے آج کے اس دن کہ ہم نے یہ تمام باتیں سیکھنی ہیں، اور بڑے جو ہیں انہوں نے ہمیں آج سکھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ جی ابھی ہم دعا کریں گے، اور دعا کے بعد محترم ناظم اعلیٰ صاحب آپ کو باقی سارا دن کا پروگرام جو آگے جیسے بھی چلنا ہوگا وہ بتا دیں گے۔ جی دعا کر لیں۔
آمین.